अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है पाकिस्तान अफेयर्स की, आज इसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स वन पेपर जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें जो पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होता है उसकी तैयारी आज से हमने शुरू करनी है और आज हमारी क्लास वन है। पाकिस्तान अफेयर्स जो वन पेपर एमसीक्यूज में के क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली शुरू होते हैं हिस्ट्री से, 712 से, अरब इन्वेजन से। जब अरब यहाँ पे आए थे वहां से शुरू होते हैं। उसके बाद फिर ये आते हैं दिल्ली सल्तनत में, जब ये अफगानिस्तान से रूलर्स इंडिया पे उन्होंने हमला किया था। उसके बाद फिर मुगल रूलर्स आते हैं। उसके बाद फिर ये यूरोपियंस जो अंग्रेज यहाँ पे हमला करने आए थे, हुकूमत करने आए थे 47 तक, वहां तक। उसके बाद फिर 1947 से अप टू डेट अब तक। तो ये जितनी भी हिस्ट्री है, एक तो ओवरऑल हिस्ट्री से जो मेन मेन इवेंट्स हुए थे वहां से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो पर्सनालिटीज हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई वो जो पर्सनालिटीज हैं वो कब आई, वो पैदा कब हुए, वो मरे कब, उनका उनका जो म्यूजियम है या वो कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे हैं। तो हमने जो स्टार्ट करना है बेसिकली वो करना है 712 से। मेन क्वेश्चंस जो सारे यहाँ पे आते हैं वो आते हैं 1206 के बाद। तो इस पूरी टाइमलाइन को, इस पूरी हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इसको तीन चार हिस्सों में, तीन चार फेजेस में हमने डिवाइड किया है। पहला फेज तो ये है जिसमें शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट फेज होगा। वो तो ये होगा कि 712 से हम स्टार्ट करेंगे, 712 से लेकर 1206 तक। तो ये जो एरिया है 712 से लेकर 1206 तक, पहले इस एरिया में हम पढ़ेंगे कि इस एरिया के अंदर कौन कौन से रूलर्स थे, क्या क्या था, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई सब कॉन्टिनेंट के अंदर। याद रखें, जब मैं वर्ड सब कॉन्टिनेंट यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को रेफर कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट का मैप है। जब मैं बात कर रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट की, तो मैं इस पूरे नक्शे की बात कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है और कश्मीर भी है। ठीक है। एक मिनट। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ऑडियो और वीडियो दोनों म्यूट कर दें क्योंकि बीच में शोर आ रहा है। ठीक है। तो जब मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये मैं इस पूरे खित्ते की बात करता हूँ जिसमें पाकिस्तान भी आ गया, ये इंडिया भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया और उसके अंदर ये कश्मीर और ये सारी चीजें उसके अंदर आ गई जब मैं वर्ड सब कॉन्टिनेंट यूज करूंगा। जब हम 47 तक आ जाएंगे तो उसके बाद फिर पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग रेफर होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे नक्शा, पॉलिटिकल नक्शा इस पूरे खित्ते का। लेट अस अंडरस्टैंड द मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। 47 से पहले और अंग्रेजों से भी आने से पहले, शुरू शुरू में 712 में जब अरब यहाँ पे आए थे, मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था, तब ये जो पूरा खिता था या ये जो पूरा एरिया था ना, ये कोई एक मुल्क नहीं था, ये कोई यूनिफाइड कंट्री नहीं था जैसे आज दो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और इंडिया। इट वाज नॉट अ यूनिफाइड कंट्री। बोला है कि वो एक यूनिफाइड और एक एक मुल्क नहीं था। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए हम उसको सब कॉन्टिनेंट से रेफर करते हैं। ठीक है ना। जैसे दुनिया में जो इतने बड़े 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सब कॉन्टिनेंट मतलब छोटा कॉन्टिनेंट, और कोई भी एक यूनिफाइड कंट्री नहीं था। देयर आर मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट्स इन सब कॉन्टिनेंट विद डिफरेंट रूलर्स। यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी रियासतें थी और वो आज़ाद थी और खुद मुख्तियार रियासत थी। जैसे आजकल आज़ाद और खुद मुख्तियार मुल्क हैं, वहां पे आज़ाद और खुद मुख्तियार छोटी छोटी रियासत थी और हर रियासत के ऊपर एक अलग बादशाह था। तो इस पूरे खिते के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं था, ये कोई एक मुल्क नहीं था। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे ममालिक थे, जो रियासत थी सॉरी, और उनके अपने जो है हुक्मरान थे अलग अलग। कोई एक हुक्मरान एक सारे खिते पे नहीं था। ऑल एलियन अटैक्स, लफ्ज एलियन का मतलब बेसिकली होता है अजनबी, जो यहाँ का ना हो, किसी इलाके का ना हो। ये एलियन वो फिल्मों वाला नहीं है। ऑल एलियन अटैक्स वर कैरिड आउट फ्रॉम वेस्टर्न साइड ऑफ बॉर्डर। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो भी यहाँ पे हमले हुए हैं वो हमेशा मगरिब की तरफ से हुए हैं। ये शहर आप देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पाकिस्तान का सरहद प्रोविंस है, यहाँ से। ठीक है ना। सारे अटैक यहाँ से हुए हैं। ये अगर आप सब कॉन्टिनेंट का नक्शा देखें तो ये मगरिब की तरफ है। ठीक है ना, ये वेस्टर्न साइड है। तो इस तरफ से जो भी हमले हुए हैं, जहां भी हमले हुए हैं, जब भी हमले हुए हैं, वो सारे वेस्टर्न साइड से हमले हुए हैं।
ٹھیک ہے، سوائے انگریز کے، کیونکہ انگریز یہاں سے آیا تھا، سمندر سے آیا تھا. اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے وہ اس سائڈ سے ہوئے، ویسٹرن سائڈ بھی. اب پاکستان کے مغربی سائڈ پہ کون کون سے کنٹریز ہیں؟ پاکستان کے مغربی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی وہاں پہ ایران ہے، وہاں پہ افغانستان ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی اس خطے پہ لوگ حملہ آور ہوئے ہیں وہ یا تو ایران سے آئے تھے، یا تو افغانستان سے آئے تھے، یا تو سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا کا مطلب یہ ہے کہ ازبکستان، تاجکستان، کرگستان، ان کنٹریز کو ہم ملا کے بولتے ہیں سینٹرل ایشیا، کیونکہ یہ ایشیا کے بیچ میں کنٹریز ہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 کنٹریز ہیں. اس وقت جب ہم بات شروع کر رہے ہیں، ہمارے جو ہسٹری پڑھنا ہم شروع کر رہے ہیں، 712 سے ہسٹری پڑھنا شروع کریں، اس وقت افغانستان بھی کوئی ایک ملک نہیں تھا. آپ میں سے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، اپنا مائک جو ہے نا میوٹ کر دیں. اچھا صحیح، منٹ. تو جو بھی اٹیکس ہوئے ہیں یہاں پہ وہ سارے مغرب کی سائڈ سے ہوئے ہیں، ویسٹرن سائڈ سے ہوئے ہیں. اور کہاں کن کن ممالک سے ہوئے ہیں؟ یا ایران سے، یا افغانستان سے، یا سینٹرل ایشیا سے. تو یہ تو ایک اوور ویو تھا آپ لوگوں کو سمجھانا کہ جب ہسٹری پڑھنا ہم شروع کرتے ہیں 712 سے، جب حالات کیا تھے، تو یہ ساری چیزیں تھی کہ کوئی ایک ملک نہیں تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور سارے جو حملہ آور ہیں نا وہ مغرب کی طرف سے آئے ہیں ہمارے پاس. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں، ہم جب بھی تاریخ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم محمد بن قاسم سے ہی تاریخ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا. اس کو ہم عرب انویژن بھی بولتے ہیں کہ بھائی عرب یہاں پہ آئے تھے، حملہ اور ہوئے تھے. جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا تھا تب محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا سندھ پہ. تو بریف ایک چھوٹے سے کچھ 4-5 پوائنٹس ہیں. جو بھی چیزیں یہاں پہ بولڈ فارم میں ہے نا وہ سارے ایم سی کیوز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ نے اور ہم نے بریف ہسٹری پڑھنی ہے، کوئی اتنی ڈیپ ہسٹری نہیں پڑھنی. تو جب محمد بن قاسم یہاں پہ آیا تھا تب سندھ کا رولر تھا راجہ ڈائر. صحیح ہے، وہ ایک بدھسٹ رولر تھا. صحیح، سوری، وہ ایک ہندو رولر تھا، لیکن اس کی عوام جو ہے نا وہ بدھسٹ مذہب سے تعلق رکھتی تھی زیادہ سے زیادہ، لیکن خود جو ہے وہ ایک ہندو رولر تھا. سب کانٹیننٹ اس وقت ڈیوائڈ تھا ملٹیپل انڈیپینڈنٹ اینڈ سورن اسٹیٹس. جیسے سندھ ایک الگ اسٹیٹ تھا، ایسے راجپوتانہ ایک الگ اسٹیٹ تھا، دہلی ایک الگ اسٹیٹ تھا، یہاں پہ راجہ ڈائر کی حکومت تھی، وہاں پہ راجپوت رولرز تھے، ان کی حکومت تھی. ایسے پورے ہندوستان کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور بہت سارے رولرز تھے. محمد بن قاسم نے جو حملہ کیا تھا یہاں پہ وہ سندھ پہ حملہ کیا تھا، 712 میں حملہ کیا تھا. اب ایم سی کیوز ایک تو یہ ڈیٹ کا آتا ہے کہ بھئی کس ڈیٹ پہ حملہ کیا تھا، یہ تو بہت ہی کامن ہے ایم سی کیوز ہے جو سب کو پتا ہے. سندھ کا رولر اس وقت کون تھا؟ راجہ ڈائر تھا. اچھا، جب محمد بن قاسم جو تھا اس وقت عرب میں جو نا حکومت کس کی تھی؟ وہ امید خلافت تھی یا امید بادشاہ تھی، امید ڈینسٹی. اس کا تب خلیفہ کون تھا؟ المالک بن عبد المالک اس وقت تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ ہوا تھا. اور وہ آیا تھا عراق سے، اور عراق کا گورنر کون تھا؟ حجاج بن یوسف. یہ ساری چیزیں اکثر ایم سی کیوز میں ریپیٹ ہوتی ہیں. اچھا، جب خلیفہ چینج ہوا اور اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا تھا. اب جب خلیفہ جو چینج ہوا وہ کون سا خلیفہ تھا جس نے محمد بن قاسم کو واپس بلایا؟ وہ تھا سلیمان بن عبد المالک. اور راجہ ڈائر کا وہ کیپٹل سٹی کون تھا؟ برہمن آباد نیئر سکھر کے. تو یہ جو محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا تھا تو ان سے تقریباً یہ 5-6 ریلیٹڈ جو ہیں ایم سی کیوز وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں آتے کیونکہ ہم ایم سی کیوز کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے بالکل شارٹ رہنا ہے، ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے، اور جو چیزیں ہمارے ایم سی کیوز میں امپورٹنٹ ہیں ہم نے صرف انہی چیزوں کو دیکھنی. اب آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا کہ 712 سے پہلے یہاں پہ ہندو اور اپنے جو بدھسٹ ان کی حکومت تھی. جیسے راجہ ڈائر کی سندھ میں حکومت تھی، اسی طریقے سے بہت سے الگ بادشاہ تھے جن کی بقایا ایریا میں حکومت تھی. بقایا ایریا کون سا؟ یہ ہمارا سندھ ہے. یہاں پہ راجہ ڈائر کی حکومت تھی، نقشہ اس وقت تھوڑا چینج ہو سکتا ہے. باقی یہاں پہ بہت سارے الگ لوگ تھے، ان کی حکومت تھی. اچھا، جو عربز یہاں پہ آئے تھے وہ 712 میں آئے تھے اور 998 تک عربوں نے یہاں پہ حکومت کی. اب یہاں کا مطلب یہ ہے کہ عربوں نے اس وقت کہاں تک حکومت کی تھی؟ یہ والا جو ایریا ہے پریزنٹ ڈے پاکستان کا مغربی ایریا ہے نا، یہ کچھ کے پی کے کا ایریا، کچھ افغانستان کا، کچھ بلوچستان کا ایریا، اور یوں سندھ کا ایریا. پورے ہندوستان میں عربوں نے اس وقت تک حکومت نہیں کی تھی. یہ بقایا جو سائڈ کا ایریا ہے یہ پورا یہ اس ویسے کا ویسے ہی تھا. جو حکومت وہ کر رہے تھے وہ اس ایریا تک کر رہے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مغرب سے آئے تھے، ابھی تک انہوں نے صرف یہاں تک ایریا تھا وہ اپنے زیر حکومت میں لیا تھا. اور سندھ
تب کہاں سے کنٹرول ہوتا تھا؟ سندھ وہاں کنٹرول ہوتا تھا، امید ڈائنسٹی تھے، امید کی جہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بعد بہت سے مختلف گورنر انہوں نے اپوائنٹ کرتے رہے، محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا، اس کے بعد بہت سارے گورنرز آئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ ان سے ریلیٹڈ نہیں آتے۔ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ 712 سے لے کر 998 تک عربوں کی یہاں پہ حکومت رہی، اور یہ جو ہمارا ایریا تھا جتنا بھی عربs کے اندر تھا، اوپر میں نے نقشہ آپ کو بتایا، وہ ڈائریکٹلی کنٹرول ہوتا تھا امید ڈائنسٹی جو جہاں جن کی خلافت تھی عرب میں، وہاں سے کنٹرول ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنا گورنر یہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوا تھا محمد بن قاسم کے بعد۔ ان گورنرز کے نام بیسیکلی یہاں پہ نہیں آتے ہیں۔ اب 998 سے لے کر 1206 تک کیا ہوا؟ عرب تو 998 تک تھے، لیکن عربوں کے بعد ان کا پیریڈ، عربوں کا 998 سے لے کر 1206 تک ختم ہو گیا۔ ان کے بعد کون آئے؟ اب عربوں کے بعد آئے یہاں پہ سلطان محمود غزنوی۔ اب ایک بات میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی کہ ہمارے پاس اس خطے کے اندر جو بھی حملے آور ہوئے ہیں لوگ، جو بھی حکمران، وہ ہمیشہ مغرب سے آئے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ پاکستان کا نقشہ ہے، یہ والا، یہ پورا پاکستان کا نقشہ ہے، یہ انڈیا کا نقشہ ہے، اور یہ یہاں سے پورا یہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے کنٹریز جو میں نے آپ کو بتایا ان کا نقشہ ہے۔ تو یہ افغانستان کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو غزنوی کہتے ہیں، ابھی بھی ماڈرن ڈے افغانستان کے اندر وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ غزنوی۔ اس غزنوی کے اندر ایک لوکل بادشاہ تھی غزنی، وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے، غزنوی قبیلہ تھا۔ تو محمود غزنوی اس قبیلے کا سردار تھا، اور وہاں پہ اس کی حکومت تھی۔ افغانستان میں حالات صحیح نہیں تھے، سخت حالات تھے، تو وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے اس دور کے اندر، جہاں پہ بھی زمین اچھی تھی، لوگ جو ہے نا لڑ نہیں سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے ان زمینوں پہ قبضہ کر کے ان کو لوٹتے اور اپنا گزر سفر ایسے ہی کرتے تھے۔ تو پھر وہ لوٹتے 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 انہوں نے کیا کیا، سب کانٹیننٹ پہ حملہ کیا، یا متحدہ ہندوستان پہ یہاں پہ حملہ کیا۔ محمود غزنوی نے 17 دفعہ یہاں پہ حملہ کیا تھا۔ یہ اکثر MC آتا ہے کہ محمود غزنوی نے کتنی دفعہ اٹیک کیا تھا؟ 17 ٹائمز اٹیک کیا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ 998 میں محمود غزنوی نے یہاں سے اٹیکس شروع کیے انڈیا اور پاکستان پہ۔ اب آتے ہیں نیچے، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ 998 تک ڈفرینٹ عرب گورنرز رولڈ پارٹس آف سب کانٹیننٹ اینڈ ادر ہندو رولرز۔ 998 تک کیا ہوا؟ جتنا بھی علاقہ عربوں کے پاس تھا وہاں پہ عرب گورنرز حکومت کرتے تھے، بقیہ پہ لوکل ہندو۔ اب 998 میں یہاں پہ کیا ہوا؟ محمود غزنوی نے حملے کرنا شروع کر دیے، اور پھر 17 دفعہ محمود غزنوی نے پاکستان اور انڈیا پہ حملے کیے۔ محمود غزنوی کے والد کا نام تھا سبکتین، یہ اکثر MCQs میں آتا ہے، اور وہ کس افغانستان کے پروونس سے آیا تھا، صوبے سے آیا تھا؟ غزنوی پروونس سے آیا تھا۔ محمود غزنوی کا ٹوٹل یہاں پہ جو حکومت چلی ہے وہ 998 سے لے کر 1030 تک چلی ہے۔ محمود غزنوی کی ایک مشہور جنگ ہوئی تھی، جو پنجاب کا حکمران تھا اس وقت، جے پال۔ تو یہ بھی MCQs میں آتا ہے کہ محمود غزنوی نے ایک بڑی جنگ لڑی تھی، اس کے بعد اس نے پنجاب پہ آج کا جو پنجاب ہے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو وہ جو رولر تھا اس کا نام تھا جے پال۔ اب دیکھیں، عرب نے ابھی تک پنجاب پہ قبضہ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف ابھی تک سندھ تک آئے تھے۔ اب کیا ہوا، جب محمود غزنوی آیا ہے تو آہستہ آہستہ نقشہ چینج ہوتا رہا ہے۔ جیسے ہی مسلمان حکمران یہاں پہ آئے تو آہستہ آہستہ وہ اس ایریا کو اپنے قبضے کے نیچے لیتے جا رہے ہیں۔ جو عربس تھے وہ تو صرف یہاں تک سندھ تک محدود تھے۔ اب دیکھیں، یہ جو گرین کلر کا پورا بیلٹ ہے نا، یہ محمود غزنوی کی بادشاہت ہے، جو یہاں سے آدھے ایران سے شروع ہوتی ہے، افغانستان پورا، اوپر سینٹرل ایشیا کے یہ کچھ کنٹریز ہیں، ازبکستان، کرغزستان، وہ پورا، اور یہاں تک پنجاب تک۔ تو محمود غزنوی کی جو حکومت تھی وہ ان ایریاز میں تھی۔ اب اس نقشے کو آپ دیکھ لیں گے، یہ گرین ایریا جہاں جہاں تک جاتا ہے وہاں تک محمود غزنوی کی حکومت تھی۔ تو ابھی تک بھی پورا انڈیا پاکستان محمود غزنوی کی انڈر میں نہیں آیا، اس نے صرف یہ جو گرین بیلٹ والا ایریا ہے جو ابھی موجودہ پاکستان یا تھوڑا جو انڈیا تک آتا ہے وہاں تک، مطلب پہلے سندھ تک تھی مسلمانوں کی حکومت، اب محمود غزنوی کی دور میں یہاں تک آ گئی ہے، کشمیر اور پنجاب تک۔ میپس میں نے اس کے اندر اس لیے ڈالے ہیں کہ آپ ذہن کے اندر آپ کی یہ چیزیں کلیئر ہوتی جائیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سارا ہندوستان جو ہے نا قبضے میں آ گیا مسلمانوں کے، آرام آرام سے چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ صحیح ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، محمود غزنوی 17 دفعہ حملہ ور ہوا تھا۔ پہلا اٹیک جو اس نے کیا تھا وہ 1000 AD میں کیا تھا، اور محمود غزنوی کے دوران ایک مشہور اسکالر تھے البیرونی، وہ بھی انڈیا میں آئے۔
یہ ایسے MCQs آتا ہے کہ البیرونی کس کے دور میں انڈیا میں آیا، یا محمود غزنوی کے ساتھ کون سا ایک مشہور اسکالر تھا وہ آیا، اس کے ساتھ ایک مذہبی صوفی داتا گنج بخش، وہ بھی محمود غزنوی کے ساتھ وہاں سے افغانستان سے آیا تھا. محمود غزنوی کا بیٹا تھا مسعود غزنوی، وہ اس کو لے کے آیا تھا داتا گنج بخش کو. محمود غزنوی کو ابڈکٹر آف اسکالرز بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک مشہور MCQs ہے. یہ سارے جو بولڈ ہے وہ MCQs میں آتے ہیں. محمود غزنوی کو ابڈکٹر آف اسکالرز کہا جاتا تھا. ابڈکٹر آف اسکالرز کا ابڈکٹر کا مطلب ہے اغوا کرنے والا. محمود غزنوی کا یہ شیوا تھا کہ وہ کہیں بھی کسی بھی علاقے میں کوئی پڑھا لکھا، کوئی صوفی، کوئی دانا، کوئی عالم بندہ دیکھتا تھا تو اس کو اٹھا کے اپنے پاس لے آتا تھا. یہ کہتا کہ یہ جو پڑھے لکھے بندے یہ میرے پاس ہے. صحیح ہے. اس نے 1206 میں سومناتھ مندر پہ حملہ کیا تھا. یہ تو ایک مشہور بات ہے، مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے نا. سومناتھ جو ہے وہ گجرات کچھ والے علاقے میں انڈیا میں ابھی موجود ہے. صحیح ہے. یہ MCQs بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. 1026 میں اس نے یہ سومناتھ کا مندر جو ہے نا وہ ڈسٹروائے کیا تھا. اب محمود غزنوی کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ 1030 میں ہوتی ہے. اس کے بعد 1173 تک اس کے بیٹے، اس کے پوتوں نے حکومت چلائی. یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر، پاکستان اور انڈیا کے اندر جن جن ایریاز پہ اس کی حکومت تھی، اوپر میں نے آپ کو نقشہ دکھایا ہے. 1173 998 سے لے کر 1173 تک اس علاقے افغانستان اور موجودہ پاکستان انڈیا کے جو بھی علاقے غزنوی بادشاہ کے اندر تھے انہوں نے 1173 تک یہاں پہ حکومت کی. محمود غزنوی کا مقبرہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے، غزنوی ڈسٹرکٹ کے اندر. اچھا، لاہور کو آہستہ آہستہ انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا. غزنوی سے پہلے لاہور ایک بہت ہی چھوٹا سا علاقہ تھا، لیکن محمود غزنوی کے بعد انہوں نے لاہور میں ڈیولپمنٹ شروع کی، اسلامک کلچر کو، اور اس کو ایز اے سٹی یا آپ کہہ لیں کہ ایز اے ہیڈ کوارٹر اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. یاد رکھیں ابھی تک یہ جو پورا سب کانٹیننٹ ہے 1173 تک، ابھی تک یہ پورا مسلمانوں کی کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی تک صرف اتنا علاقہ جو ہے وہ محمود غزنوی کی کنٹرول میں ہے. اور یہ جو علاقے ہیں ہمارے پنجاب کے، اور یہ جو گرین علاقے نظر آ رہے ہیں جو موجودہ پاکستان اور تھوڑے انڈیا میں ہیں، اس وقت تک ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ غزنوی افغانستان میں تھا. اور بادشاہ یہاں پہ بیٹھا کرتا تھا، یہاں پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اپنا ذہن کلیئر کریں. جو بھی غزنوی کے اندر بادشاہ تھا وہ یہ سارے کو کنٹرول کرتا تھا. ہیڈ کوارٹر یہ تھا. صحیح ہے. تو 1173 تک محمود غزنوی نے اور یا اس کے خاندان نے حکومت کی. یہ خود 998 سے اس کی حکومت شروع ہوئی اور 1030 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور 1026 میں اس نے کیا کیا تھا؟ سومناتھ مندر پہ حملہ کیا تھا. اس نے 17 ٹائمز پاکستان یا انڈیا کہہ لیں یا ہمارے جو علاقے میں انڈیا کے اوپر اس نے 17 دفعہ حملے کیے تھے. اور لاہور شہر کو ڈیولپ انہوں نے کرنا شروع کیا تھا. تو یہ سارے MCQs ہیں جو محمود غزنوی کے دور سے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو بول رہے ہیں، فائل بھی آپ کے گروپ میں شیئر ہو چکی ہے. آپ نے ان ساری چیزوں کو یاد کرنا ہے. اچھا، محمود غزنوی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اس زمانے کے اندر قبیلے تھے، آپ نے فلموں کے اندر بھی دیکھا ہوا تھا، کبھی کسی ریاست پہ ایک قبیلہ حکومت کر رہا ہوتا ہے تو کبھی دوسرا قبیلہ حکومت کر رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ 1173 میں غزنوی جو قبیلہ تھا وہ کمزور ہو گیا. اب گوری قبیلہ آ گیا. اس نے جو جس علاقے پہ افغانستان پہ پہلے غزنوی کی حکومت تھی قبیلے کی، اب گوری قبیلہ وہاں پہ قابض ہو گیا. جب گوری قبیلہ وہاں پہ قابض ہو گیا اور انہوں نے غزنوی کو حکومت سے ہٹا دیا، تو غزنوی کے اندر جتنے بھی علاقے تھے ان کے انڈر میں وہ سارے اب کہاں پہ آ گئے؟ وہ کس کے انڈر آ گئے؟ گوری قبیلے کے اندر آ گئے. یہاں پہ وہ غزنوی قبیلے کے اندر تھے یہ سارے. اب کیا ہوا؟ یہ یہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر تھا، یہاں پہ جو ہیڈ کوارٹر تھا، یہاں پہ اب کیا ہوا؟ چینجنگ آ گئی. یہاں پہ ایک گوری قبیلہ آ گیا اور شہاب الدین محمد گوری اب حکمران وہ بن گیا. تو جب یہاں پہ چینجنگ آئی تو اس کا مطلب ہے اس پورے علاقے میں چینجنگ آ گئی. اب اس پورے علاقے کا حکمران کون ہے؟ شہاب الدین محمد گوری. مطلب اب جو گوری ہے وہ یہاں کے بادشاہ ہے، غزنوی یہاں پہ بادشاہ نہیں. غزنوی کا ایرا یا ان کا ٹائم 1173 میں اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. اب آتے ہیں گوریز پہ. دیکھیں یہاں پہ بول رہا ہے کہ 1173 میں شہاب الدین محمد گوری بیکن کنگ آف غزنوی بائی اوور تھروئنگ دا غزنوی رولرز. 1173 میں شہاب الدین محمد گوری وہ بادشاہ بن گئے اور انہوں نے غزنوی کا جو بھی لوکل رولرز تھا اس کو ہٹا دیا. اب کیا ہوا؟ وہ سارے علاقے محمد گوری کے انڈر میں چلے گئے. اس نے پھر مزید حملے کرنا شروع کیے، کیونکہ جو محمود غزنوی تھا ان کے حملے صرف اس علاقے تک تھے، پنجاب تک تھے، اس کے آگے نہیں تھے. یہاں تک رولر تھے. جب نیا بادشاہ آتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سلطنت کو اور بڑھاؤں، تو اس نے پھر اور حملے کرنا شروع کر دی. مطلب اب مسلمانوں کی حکومت اور آگے وسیع ہوتی جائے گی انڈیا کے اندر. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ غزنوی کا امپائر
शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वो वाहिद बादशाह था जिसने अफगानिस्तान से लेकर यूं बांग्लादेश तक, मॉडर्न जो बांग्लादेश है ना, यहाँ तक उसकी हुकूमत थी। अब देखिए कितना बड़ा ये रकबा है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तो पूरा है ही है, ठीक है ना, वो 4-5 मुल्क तो है ही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सिंध को छोड़ के, ठीक है ना, ये देखें, ये जितना भी हल्का ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक इस सारे तक इसने अपने अंपायर को एक्सपेंड किया, अपनी बादशाहत को बढ़ाया। यहाँ पे आप देखें गजनवी सिर्फ यहाँ तक था, पंजाब तक था, हालांकि दिल्ली भी उसके पास नहीं था। लेकिन जब हुक्मरान चेंज हुए अफगानिस्तान के अंदर, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी हो गया, तो उसने उसने ये सारे, इसको कहते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पूरा नॉर्दर्न इंडिया अपने कब्जे में ले लिया। नॉर्दर्न इंडिया आप समझते हैं ना, ऊपर वाला, ये देखें, ये यहाँ तक। जैसे अब ये जो है ये नॉर्थ है किसी भी नक्शे के अंदर, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आप देखेंगे हमलावर कहाँ से होते हैं? वेस्ट से होते हैं, मगरब से हमलावर होते हैं, ठीक है ना। हुक्मरान भी, गोरी भी वहां से थे, मगरब से, अफगानिस्तान से। इन्होंने यहाँ से लेकर पूरा ये जो नॉर्दर्न इंडिया है ऊपर वाला, नॉर्दर्न हम इसलिए कहते हैं कि इंडिया में और भी नीचे भी है ना, ये देखिए आप, ये पूरा इंडिया है, ठीक है ना। और गौरी ने क्या किया, पूरा नॉर्दर्न इंडिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, नॉर्दर्न आप देखिए ऊपर है, इस पूरे पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने अपना कब्जा कर लिया। तो उसने क्या किया, अपनी बादशाहत को और बढ़ाया। गजनवी से जो हिस्से में इसके पास आई थी, एक वो, और एक उससे ज्यादा इसने अपनी बादशाहत को बढ़ाया, जाते हुए बांग्लादेश तक, मॉडर्न डे बांग्लादेश तक, उस वक्त तक बंगाल कहते थे उसको। ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया जो था वो इसके अंडर था। हमने ऊपर पढ़ा कि गजनवी सिर्फ लाहौर तक, लाहौर को उन्होंने डेवलप किया था। अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने दिल्ली भी फतेह कर लिया। दिल्ली उस वक्त चौहानों की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान एक मशहूर तारीख के अंदर पर्सनालिटी है। जिस तरीके से अपना शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, गजनवी की लड़ाई हुई थी जो एक हिंदू बादशाह था जयपाल के साथ, इस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान के साथ। ये एक मशहूर एमसीक्यूज होता है, वो जंग का नाम है बैटल ऑफ टेरेन और कनूज। 1192 में वो जंग हुई थी। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने, उसने 9 दफा हमला किया था हिंदुस्तान की तरफ। उसने सिंध को फतेह किया 1182 में, उसने लाहौर को फतेह किया 1186 में, और 1192 में उसने दिल्ली को फतेह किया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है ना वो दिल्ली का हुक्मरान था, उसको शिकस्त दी। तो मतलब अब फिर अपना जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, वो पहला मुस्लिम है रूलर जिसने दिल्ली पे कब्जा किया और दिल्ली को अपनी हुकूमत में शामिल किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसने मुस्लिम बादशाह पूरे नॉर्दर्न इंडिया तक फैला दी। नॉर्दर्न इंडिया क्या है वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा बेल्ट जो है ना, ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, बंगाल तक। गौरी को शहीद कर दिया गया था, इसको, इस पे हमला हुआ था पंजाब के अंदर झेलम के करीब, और इसका जो मकबरा है वो वहीं तक है। तो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी, कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये हमारा नक्शा क्या था। तो 47 से पहले पहले जब इस इलाके का नक्शा क्या था, कि कोई एक यूनिफाइड मुल्क नहीं था, मुख्तलिफ छोटी छोटी यहाँ पे रियासतें थी। वो रियासतें खुद मुख्तियार थी और आज़ाद थी, मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना उसके रूलर्स थे, बादशाह थे। सारे जो हम पे हमले हुए हैं वो हमेशा मगरिब से हुए हैं, यहाँ से हुए हैं, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और ईरान से हम पे हमले हुए हैं। पहले यहाँ पे अरब आए थे, अरब दौर के अंदर राजा दाहिर यहाँ पे बादशाह था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, तब वहाँ पे खलीफा इब्न मालिक था। जब खलीफा चेंज हो गया, सुलेमान बिन इब्न मालिक आया, तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया। फिर 998 से क्या हो गया, अफगानिस्तान से एक कबीला उठा, महमूद गजनवी, गजनवी जो वहाँ पे हुकूमत करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान पे हमले शुरू किए और पंजाब तक अपने ये जो एरिया सारे हैं अपनी हुकूमत के अंदर लिए। 998 से लेकर 1173 तक इनकी हुकूमत चली। और महमूद गजनवी ने 17 दफा हमारे इंडिया पे हमला किया। 1026 में उन्होंने क्या किया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, जो एक बड़ा मशहूर वाक़या है। और दाता गंज बख्श अल बेरूनी, ये सारे मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से था, उसकी हुकूमत का हेडक्वार्टर वहीं पे था गजनवी पे, और वो का मकबरा भी वहीं पे। महमूद गजनवी ने लाहौर को डेवलप किया। गजनवी की हुकूमत 1173 तक चली। उसके बाद गजनवियों को हटा के गोरी कबीला आ गया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी बादशाह बना 1173 में। उसने अपनी बादशाहत को और मजीद बढ़ाया, और ये पूरा ऊपर वाला इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया है, उनको बंगाल तक अपने कब्जे में ले लिया।
اس نے بھی 9 دفعہ اس کے بعد حملے کیے. 1182 میں سندھ کو فتح کیا, 1186 میں لاہور کو فتح کیا. پرتھوی راج چوہان کے ساتھ اس نے بڑی مشہور جنگ لڑی جس کو بیٹل آف کنوج بھی کہتے ہیں. 1192 میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دینے کے بعد اس نے دہلی پہ حملہ کر دیا, اور پھر دہلی کو مسلمان جو ہے وہ بادشاہ کے اندر لائے, اور دہلی کو انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا. اور یہ اس پہ حملہ ہوا تھا 1206 میں پنجاب کے قریب, جہلم کے قریب, اور اس کا مقبرہ بھی وہیں تک ہے. تو اور یہاں تک اگر کسی کو کوشچن ہے تو وہ اپنا ہاتھ ریز کر سکتا ہے, پھر میں اس کو انمیوٹ کر دوں گا. باقی اب نیکسٹ کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے کہ گوری کے بعد کون آیا, اور اسی میپ کے ساتھ. میپ میں نے یہاں پہ اس لیے دیا تھا کہ جب تک آپ کو میپ کلیئر نہیں ہوگا نا تب تک چیزیں اور MCQs آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ فائل آپ کو ملی ہوئی ہے. جو چیزیں اس میں بولڈ ہیں وہ ساری چیزیں MCQs میں آتی ہیں. نہ اس سے کم پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ اس سے زیادہ کتابوں کو چھاننے کی ضرورت ہے. ڈیپ میں ہسٹری ہم نے نہیں پڑھنی ہے, یہ کوئی ڈسکرپٹیو پیپر نہیں ہے, یہ MCQs پیپر ہیں, اور یہاں پہ ایسے ہی موٹے موٹے اور یہ چیزیں آتی ہیں. اوکے, ڈن ہے. تصور چلو آج تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, باقی ہم کل سے ہم جو ہے نیکسٹ رولرز پڑھیں گے. تو پڑھنے کی اسٹریٹجی یہی ہے, میپ کے ساتھ پڑھیں گے. MCQ سارے بولڈ کیے ہوئے ہیں. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے, کوشچن ہے تو بتا دو. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھ آیا ہے سب. یہ میرے پاس پڑھ لیا ہے میں نے سب اس کو. ٹھیک ہے, باقی یہ فائل آپ تک آ گئی ہے, پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا, یہ ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے. مغرب سے اس لیے دیکھیں ہمارے پاس جو بھی حملہ اور ہمارے پاس لوگ ہوئے نا وہ یہاں سے آئے ہیں. مطلب جو یا تو افغانستان سے آئے ہیں, ایران سے آئے ہیں. تو یہاں پہ ہندوستان پہ جس نے حملہ کیا ہے وہ ان ملکوں سے حملہ کیا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی حملے ہمارے پہ ہوئے ہیں وہ مغرب سے ہوئے ہیں. جیسے جو ہمارے مغرب میں جو ممالک ہے نا, ایران, افغانستان, یا آپ رشیا میں دیکھیے, سینٹرل ایشیا میں ازبکستان, کرغزستان. تو جن لوگوں نے, اب دیکھیں محمد بن قاسم بھی آیا, وہ بھی مغرب کی سائڈ سے آیا, شہاب الدین گوری, محمود غزنوی. اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے نادر شاہ آ گیا. ٹھیک ہے نا, یہ سارے لوگ آئے تھے نا وہ یہاں سے آئے تھے. مطلب ہماری نقشے کے حساب سے یہ مغرب سے آئے تھے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سارے حملہ آور جو ہے نا مغرب سے آئے تھے, ویسٹ سے آئے تھے. بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے اس کے پیچھے. اچھا, میپ پہ سمجھا دیں تو صحیح ہے. سوری ایک منٹ. آئی ہوپ کہ یہ نظر اب یہاں پہ دیکھیں نا, یہ پاکستان ہے, یہ انڈیا ہے. سارے حملے جو ہے نا وہ یہاں سے ہوئے, اس طرف سے. ٹھیک ہے, اب اس طرف سے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے حملے ہوئے ہیں یہاں پہ اٹیکس ہوئے ہیں وہ ویسٹ سے ہوئے ہیں. یہ ویسٹ ہے, مغرب ہے نا ہمارے حساب سے. تو وہ کہنے میں ہم کہتے ہیں کہ سارے اٹیکس جو ہے نا وہ ویسٹ سے ہوئے, مغرب کی طرف سے ہوئے. مغرب میں افغانستان ہے, نیچے ایران ہے, یہاں پہ اوپر سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. تو جن لوگوں نے, صحابوں نے ہم پہ حملہ کیا وہ ان ممالک میں سے تھے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے حملے جو ہے نا وہ مغرب سے ہوئے تھے. اور کوئی سوال ہے تو آپ چیٹ میں لکھ دیں. سمجھ آ گیا آپ کو علی؟ چلیے ٹھیک ہے, یہ آج کا لیکچر ہے, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور انشاءاللہ جو ون پیپر MCQs کے حساب سے پاکستان افیئرز اور ہسٹری سے جتنے کوسچن ہیں وہ ہم ایسے ہی میپ کے میں پڑھیں گے, بلٹ پوائنٹس میں پڑھیں گے, اور آگے جا کے پرسنالٹیز جو آئیں گی ان کو بھی ڈسکس کریں گے. مین ایونٹ سے اس کو لے کے چلے گئے ہم اپ ٹو کرنٹ ڈیٹ تک.